लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम अहकाम शरीअत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ा मसाइल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल है। कुछ ऑफ़र क्वेश्चंस लेंगे और फिर इंशाअल्लाह ऑनलाइन मतलब लाइव कॉल्स लेंगे, उसके जवाब देंगे। एक ये क्वेश्चन किया था कि किसी ने एतराज़ किया कि बाज़ लोग, जैसे हम भी ये कहते हैं कि कुछ बिदअतें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं, यानी जो दीन के ख़िलाफ़ नए काम स्टार्ट किए जाएं उन्हें बिदअत सय्यिअह कहते हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। और हम ये कहते हैं कुछ बिदअतें अच्छी भी होती हैं, जैसे उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में तरावीह की जमात का एहतिमाम करके ख़ुद इरशाद फरमाया कि निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये क्या ही अच्छी बिदअत है। और इसको लुग़वी और शरई दोनों एतबार से आपने बिदअत लिया है, मुहक्किकीन यही कहते हैं। इस पर किसी ने एतराज़ किया कि कोई बिदअत अच्छी कैसे हो सकती है, हर बिदअत बुरी होती है, और अगर अच्छी ही बिदअत होती है तो फिर यूँ क्यों नहीं करते कि आप फ़जर की 2 रकत के बजाय 4 रकतें पढ़ें, ज़ोहर में 4 रकतें हैं 6 कर लें, मगरिब में 3 हैं उन्हें 8 कर लें, क्योंकि आप अच्छा काम स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा नेकियां मिलेंगी आपको, तो अच्छी बिदअत हो जाएगी। देखिए, इसका जवाब ये है कि ये वही करेगा कि जिस बेचारे को दीन की ABC भी मालूम नहीं होगी, क्योंकि इबादात तमाम के तमाम मशरूआ हैं। मशरूआ का मतलब ये होता है, मशरू अमल उसे कहते हैं जिसका तारुफ़ सिर्फ़ शरीयत ने पेश किया हो, हम अपनी अक़ल से उसको ना जान सकें। लिहाजा तमाम नमाज़ों की रकआत की तादाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, तो ये एक फ़ेल मशरू है और इसमें हमें तसर्रुफ़ का कोई इख्तियार हासिल नहीं होता। यहाँ पर अगर आप 2 रकत फ़जर को 3 बनाएंगे, ये बिदअत सय्यिआ होगी, यानी वो बेचारा भोलेपन में समझ रहा है कि शायद रकतें ज़्यादा करना ये बिदअत हसना में आएगा। अब उससे पूछा जाए कि भाईजान, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, ज़रा ये तो बताइए कि आप तो मिसाल देना चाह रहे थे बिदअत हसना की, और आपने तो बिदअत सय्यिआ की मिसाल दी है। हम आपको बिदअत हसना की मिसालें देते हैं जो हर किस्म की स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले इख्तियार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाक पर ज़बर ज़ेर पेश लगाना, आयात के निशानात, फिर मस्जिद में गुंबद और मीनार, मस्जिदों को पक्का करना, फिर ये पंखे वगैरह लगाना, मस्जिद में AC लगाना, कालीन बिछाना, फिर माइक पर नमाज़ पढ़ाना, स्पीकर्स पर बयान सुनना, इसी तरह दीनी मदारिस का क़याम, उनके सिलेबस का अहतमाम, फिर उनमें सालों की दर्जाबंदी, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, और फिर दौर हदीस, फिर फ़राग़त के बाद सनद फ़राग़त देना और दस्तार बंदी की तकरीब बाकायदा होना। ये सब के सब जो हैं ये बिदअत हसना है, और कोई एक भी, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि स्कूल ऑफ थॉट इससे बाहर नहीं है। तो फ़र्क अब ये वाज़ेह हो गया कि जब हम ये दावा करते हैं या ये कहते हैं कि बिदअत हसना, अच्छी बिदअत इख्तियार करने में हरज नहीं, वहाँ पर फ़ेल मशरू से हट कर करते हैं, वरना फ़ाल मशरूआ में तब्दीली बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ख़ुद नबी ने तारुफ़ पेश किया, उसमें तब्दीली बिदअत हसना में नहीं, वो तो सय्यिआ में आएगी। तो लिहाजा इस तरह के एतराज़ात वही करेगा जिसको बेचारे को पता नहीं होता, और वह मैं ना मानूँ का बोर्ड लगाया होता है। ये अक्सर ऐसे होते हैं जो मैं ना मानूँ, अच्छा जब मैं ना मानूँ, हक़ को कबूल नहीं कर रहे और जवाब देना आता नहीं, तो फिर वो इस तरह के बेसरोपा एतराज़ात करके सामने वाले को सिर्फ उलझाते हैं। इस तरह ना करें। यकीन याद रखें कि दीन का मामला उलमा के सिपुर्द ही रहने दें। आप जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो बड़े अकाबिर हैं वही सवाल करें, वही जवाब दें, उनके ज़िम्मे रहने दें। जब आवाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है तो गुमराह होती है, ठोकर खाती है, और ऐसे ऐसे हरकत कर बैठती है कि अपने दर्जे से बहुत नीचे गिरकर बाज़ औक़ात तो दायरे कुफ्र में दाखिल हो जाती है। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। एक ये भाई ने क्वेश्चन किया कि ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त करना कैसा है, यानी इंटरनेट पर ख़रीदो फ़रोख्त करना। देखें, ये बिल्कुल जायज़ है। अगर आप एक तरफ हैं, आप फ़ोन पर किसी चीज़ का सौदा करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, तो है तो ये जायज़। लेकिन इसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जिस चीज़ को जिससे आप ख़रीद रहे हैं वो काबिल एतमाद शख्स या काबिल एतमाद कंपनी होनी चाहिए, और यानी अरसे दराज से उससे काम हो रहा है और वो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बाकायदा लाइसेंस भी जारी किया है, और आप बिल्कुल मुतमईन हों
پھر کریں، ورنہ انٹرنیٹ پہ دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات گولڈ کی ویب سائٹس بنائی ہوتی ہیں کہ ہم گولڈ سیل کرتے ہیں، ایک بھی گولڈ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، صرف پکچرز لگائی ہوئی ہیں، آپ اپنا پیسہ بھیج کر وہ گولڈ پرچیز کر لیتے ہیں، پھر جب ریٹ بڑھتے ہیں وہ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ بیچ دیں، آگے آپ کہتے ہیں بیچ دیں، وہ جتنا پروفٹ بنتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تو سونا فزیکلی طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور خرید و فروخت چل رہی ہے، اور پھر جب کافی لوگ اعتماد کر کے پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں، ویب سائٹ بلاک ہو جاتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو روزمرہ کے آپ معاملات دیکھتے رہتے ہیں، تو ایسی کسی کمپنی سے آن لائن سودا جائز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پرچیزنگ کر لی، یہ بالکل جائز تھی انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن اگر آگے اس کو آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو شرعی قاعدہ یہی ہے کہ جب تک آپ اس مال کو فزیکل طور پہ اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے، اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہاں سے خرید لیں، پھر جس جگہ آپ نے خریدی ہے وہاں پہ آپ کا کوئی قریبی آدمی ہو، اسے وکیل بالقبض بنا دیں کہ وہاں جا کے فزیکلی طور پہ اس کو اپنے قبضے میں لے۔ اب اگر وہی کمپنی آفر کرتی ہے کہ آپ چاہیں تو کچھ عرصے بعد ہمیں ہی سیل کر دیں، تو وہ آپ کا وکیل جو ہے، وہ جو وکیل بالقبض تھا، پہلے اس نے صرف قبضے کا وکیل تھا، پھر وکیل بالبیع بن جائے، یعنی آپ کی طرف سے اس کو بیچے، آپ اجازت دے دیں فون پہ کہ بیچ دو، وہ بیچ دے۔ اس طرح فزیکلی طور پہ لینا دینا پایا جانا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سودا جائز نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، یہ فقہ فرماتے ہیں کہ جب تک ناپاک کپڑے کی تری اس قدر پاک کپڑے میں نہ پیدا ہو کہ نچوڑنے میں قطرے نکلیں، اس وقت تک پاک ہے۔ تو مفتی صاحب، کئی دفعہ بچہ گود میں ہوتا ہے اور اس کے ڈائپر میں سے تری شرٹ پر آ جائے تو کچھ لوگ وسوسوں میں پڑھ کر اپنے کپڑوں کو پھر بھی پاک کرتے ہیں، حالانکہ فقہا کا قول موجود ہے۔ جی جی آپ تو کیا بولیں بس مسئلہ پوچھیں، بس مجھے مسئلہ تو پوچھیں۔ کیا یہ بھی شیطان کی اطاعت کہلائے گی؟ اور اگر کمر تک تری پہنچی، بچہ گود میں تھا، تو ہاتھ کو پانی میں کر کے جسم پہ پھیر لیں کیونکہ سردی کا موسم ہے، یا پھر جسم پر پانی ہی بہانا ہوگا؟ جی اور بولیں۔ اور جب ہم بازار سے گوشت لاتے ہیں، کوئی سا بھی مرغی، مچھلی، گوشت بکرے کا، تو اس کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو گوشت کی رگوں میں جو خون ہوتا ہے اس کی وجہ سے سارا پانی خون آلود ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس کے چھینٹے پڑ جائیں یا وہ پانی کپڑوں پہ چاہے کتنا ہی مقدار میں لگ جائے تو اب بھی کپڑے پاک ہی رہیں گے یا کیا حکم ہے؟ اور بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب نوید بول رہا ہوں ملتان سے۔ بولیں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ مسجد کے اندر جو سامنے ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور یہ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جو ہے نا، جب آخری تکبیر کہی جاتی ہے تو اس کے آخری تکبیر کہہ کر سلام پھیر دینا چاہیے، کیا سلام پھیر کر دوبارہ ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے جنازے میں؟ جی آخری تکبیر جب کہی جاتی ہے تو ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے یا آپ سلام پھیر کر پھر ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ بیوہ، چاچی یا مامی جو بھی ہو، ان کے ساتھ کیا نکاح کرنا جائز ہے؟ جی اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس کسی دوست کا کوئی راز ہے جو دوست پسند نہیں کرتا کہ اس کو ظاہر کریں، لیکن اگر ہم اسے چھپاتے ہیں تو دوسروں کے لیے نقصان ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بلیک میل کرتا ہے، لوگوں کو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، یہ راز آپ کے پاس ہے اور اب دوست سے کہتا ہے دیکھو میرے راز کی حفاظت کرنا، لیکن اگر آپ اس کا راز نہیں ظاہر کرتے یا کوئی روک ٹوک نہیں کرتے ہیں تو وہ اور 50 کو بلیک میل کرے گا۔ ایسے راز کی حفاظت کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں دو صورتحال ہیں۔ پہلی چیز تو یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کو اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو اس طرح بیچاروں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہا ہو اور ان کے رازوں کو ان کے سامنے رکھ کر ان سے پیسے اینٹ رہا ہو یا ناجائز اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہو، ایسا شخص یقیناً دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے دوستی رکھیں گے چاہے اس کام میں شامل نہ ہوں، میدان محشر میں آپ کو بھی اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے کوسوں دور بھاگیں۔ اگر ان پر سائبر کرائم کے تحت کوئی مقدمہ بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی آ جائے اور کئی عرصے تک پھر آپ جیل میں دونوں ساتھ چکی پیستے رہیں، اس لیے دور ہٹنا سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا اس راز کو، ایسے راز کو ظاہر کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، لیکن اسٹیپ وائز۔ سب سے پہلے آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، وہ نہ مانے
پھر اس سے کوئی بڑے ایسے ہوں جن کے پریشر میں آ کے وہ چھوڑ سکتا ہو، صرف ان کو اطلاع دیں، پھر بھی نہ مانیں پھر اس کو ایکسپوز کر دیں لوگوں کے سامنے تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ لیکن اس میں آخری بات بس یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ امید یا یقین ہے کہ اگر میں اس کے راز کو ظاہر کروں گا یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے جو مطلب تعلقات ہیں وہ بہت سے آگے لوگوں تک ہیں، کیونکہ اس قسم کے کام کرنے والوں کے تعلقات بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں، اور آپ کو امید ہے کہ اس کے راز کو ظاہر کریں گے تو میں خود پھنس جاؤں گا اور بڑی مصیبتوں میں، ایسی صورت میں قطع تعلق کر کے ہٹ جائیں، راز ظاہر نہ کریں، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے تو شرعاً جائز ہے۔ امید ہے کہ کچھ پہلو میں نے ذکر کیے یہ رہنمائی کے لیے کافی ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ خاتون ہے اور ان کی بیٹیاں ہیں، وہ نا سود کو جائز سمجھ کے کھاتی ہیں، وہ کہتی ہے ہمارا کوئی خرچ برداشت کرنے والا نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے لیے جائز ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ ایسی بیوہ خاتون دوسری بیوہ خاتون کو بھی مشورہ دیتی ہے کہ تم لوگ بھی سود کھاؤ، تمہارے لیے جائز ہے، تو ان کا اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ نا اپنی انکم بڑھانے کے لیے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، ایسے ٹیسٹ جس کی پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کرواؤ، تو وہ پیشنٹ جا کے اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو ڈاکٹرز کیا اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ جی۔ اور آخری کوشچن میرا یہ ہے کہ غیر مسلم استاذہ سے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کروانا کیسا عمل ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیے۔ سر جی میرا ایک سوال ہے۔ ہاں جی بولیں۔ سر جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی بیوی نا جا کر نا میکے جا کر بیٹھ گئی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ میں ایک شرط پہ تمہارے پاس آؤں گی کہ تم اپنی والدہ کو نا کہیں اور شفٹ کرو، تو کیا یہ مطالبہ اس کا جائز ہے؟ اور جب وہ اپنی بیوی کو لینے گیا تو اس کی وہ بےزتی بھی انہوں نے بڑی کی سسرال والوں، کیا یہ بات یہ کیسا کرنا کیسا ہے؟ اور بس سر جی چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ آیا تھا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی باتیں، اس کی کمزوریاں اپنے میکے میں ذکر کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے راز کے محافظ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کے بہت سارے عیوب کپڑے پہننے کے بعد چھپ جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہمارے جسم کی شیپ کیا ہے، ساخت کیا ہے، جسم میں کہاں داغ ہے، کہاں دانہ نکلا ہوا ہے، کپڑے چھپا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی راز کی حفاظت کرنی چاہیے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے۔ جو بچیاں ہر چیز جا کے سسرال کی میکے بتا دیتی ہیں، پھر ان کے راز کسی بھی طریقے سے سسرال تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بات چلتی ہے میکے میں سے کوئی بھی شخص کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو ان کے گھر میں ہوئی ہے اور لڑکی کے بتائے بغیر وہاں تک اطلاع پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، تو سسرال والوں کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے، خصوصاً شوہر کا، کہ میں نے تو ایک بات ویسے ہی کہی تھی اور یہ چھپانے والی بات تھی، اس نے وہ بھی جا کر بتا دی، تو پھر آپس میں اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی لڑکا بھی یہ نہیں کر سکتا کہ بیوی سے جو کی گئی باتیں ہیں وہ اپنی ماں کو اور بہنوں کو جا کر بتا دیں، یہ بھی ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے۔ اس میں لڑکا اور ماں بہنیں یہ ایک فریق بن جاتی ہیں اور پھر لڑکی بالکل ایک علیحدہ ایک فریق بن جاتی ہے، گروپنگ شروع ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنا یہ واجب ہے، یاد رکھیں۔ ایسی کمزوریاں ظاہر کرنا جو شوہر کی دل آزاری کا سبب بنے، تکلیف کا، ذہنی اذیت کا سبب بنے، اس میں گناہ کے پہلو ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ بچی نے پوچھا کہ اگر کوئی پاک اور ناپاک کپڑے دو پڑے ہوں اور ناپاک کپڑے کی تری پاک کپڑے تک پہنچ جائے اور اتنی ہو کہ اس کو نچوڑیں تو نہ نچوڑیں، تو یہ پاک کپڑا پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اگر ایسے ہی بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے پیمپر سے کچھ چیز لیک ہو کر کپڑے تک پہنچ گئی اور وہ اتنی نہیں ہے کہ نچوڑیں تو وہ بہہ جائے اور پھر بھی کوئی اس کو پاک کر رہا ہے، تو یہ شیطان کی اطاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں بیٹا، مسئلہ اچھی طرح پہلے سمجھیے، اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ مسائل کو باہر شریعت سے سیکھنے کے بجائے کسی عالم سے سیکھیں۔ میں اس بات کا شدید مخالف ہوں کہ باہر شریعت پہ یہ لکھوا دیا جائے عالم بنانے والی کتاب۔ اس چیز نے اتنا نقصان پہنچایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی میری رائے سے اختلاف کر سکتا ہے اور کسی پہ میں تنقید بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، عرصہ دراز ہو گیا۔ عام آدمی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے،
اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسئلے جو بہت پہلے کے لکھے ہوئے ہیں تغیر زمانہ کے اعتبار سے اور اسباب ستہ کے موجود ہونے کی وجہ سے ان میں سے کس کس میں کتنا تغیر پیدا ہو چکا ہے۔ اب عرف کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ ہے بھی نص مذہبی، قرآن و حدیث سے نکالا ہوا براہ راست مسئلہ بھی نہیں ہے، اس میں لازم تبدیلی کرنی ہے، اور ایک شخص ہے وہ بہار شریعت پڑھ کر پچھلے سابقہ زمانے کے واقعہ وہ مسائل بیان کر کر کے علماء کی گرفت کر رہا ہے، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس پر یہ لکھنا کہ عالم بنانے والی کتاب مناسب نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے پڑھ کر علم کی تھوڑی بہت شعور بیدار کر لینے والی کتاب یہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس طرح کے ہر شخص پھر ہونا یہ چاہیے کہ جو بہار شریعت پڑھ لے، جب عالم بنانے والی کتاب لکھی ہے تو اس کو عالم بنانے کی ڈگری دی جائے۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ ایک چیپٹر پورا پڑھیں پھر آ کے امتحان دے کر دیکھیں کس کے ذہن میں رہتے ہیں سارے مسائل۔ اس کا مطلب ایک دو دفعہ پوری کتاب ختم کر لی عالم بن گیا؟ کتاب ختم کرنے سے عالم بنتا ہے آدمی، یا میموری کے اندر مسائل موجود ہوتے ہیں تب عالم بنتا ہے آدمی؟ میں تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عام آدمی بہار شریعت سے اپنی ضرورت کے مسائل نہیں نکال سکتا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں سے، چند ایک وضو غسل کی شاید نکال لے، باقی ذرا آگے آ جائیں، اتنی جزیات ہوتی ہیں ملتی جلتی، کیسے مسئلہ نکال سکتا ہے؟ اور اس پہ لکھا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ میری گزارش ہے مطلب اہل علم حضرات سے جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اس جملے کو ہٹا دیا جائے تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عین نجاست ہوتی ہے اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ نجاست میں کسی اور چیز کی یا ملاوٹ یا کسی اور چیز میں نجاست کی ملاوٹ ہو۔ مثلا ایک پیشاب ہے، یہ عین نجاست ہے، ایک ہے پانی کا ٹب تھا، بچے نے پیشاب کیا، 5-6 چھینٹیں پانی کے اندر چلی گئیں، یہ بھی ناپاک ہے یہ بھی ناپاک ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ عین نجاست ہے اور اس میں پانی میں نجاست مل گئی ہے۔ یاد رکھیے جو آپ مسئلہ بیان کر رہی ہیں یہ عین نجاست کے لیے نہیں ہے، یہ اس طرح کے پانی کے لیے ہے۔ یہ پانی اگر اس میں لگ جاتا ہے، اب اس میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو پانی لگا اس میں وہ ناپاکی ضرور شامل ہو گئی، اس میں حکم یہ دیا ہے کہ جب تک قطرہ نہ بنے تب تک وہ پاک کہلائے گا۔ لیکن عین نجاست کے اندر جس میں اسمیل ہے، جس میں مطلب رنگ بھی ہے، وہ اگر لگ جائے اس کے اندر نچوڑنے کی قید لگائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت سارا پیشاب کر لیا جائے، جب وہ تھوڑا خشک ہو جائے نچوڑنے کے قابل نہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو پاک ماننا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اچھی طرح سمجھے بچے کے پیمپر سے جو کچھ لیک ہوگا وہ عین نجاست ہوگی، اور وہ اتنی سی بھی لگے، تھوڑی سی بھی، چاہے نچوڑنے سے قطرہ بنے نہ بنے، لیکن اسمیل پیدا ہو گئی، رنگ نظر آیا تو وہ ناپاک ہے، اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اور اب اطاعت شیطان کیسے ہوگی جبکہ واقعی وہ ناپاک ہے؟ ٹھیک ہے، تو مسئلہ اچھی طرح سمجھیں، اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ آن لائن کورسز کریں، کتنے بھی آسان مسئلے آپ پڑھ کے آپ سمجھیں کہ ہم نے مسئلے سیکھ لیے ہیں، پھر بھی ایک دفعہ استاد سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تری مطلب اس طرح کی جس سے ناپاکی ہے وہ لگ گئی کھال وغیرہ پر، تو کیا ہم یوں ہاتھ میں لے کے تھوڑا گرا کے اس کو اس طرح پھیر کے صاف کر سکتے ہیں یا اس کو دھونا ہی پڑے گا؟ دیکھیں چونکہ ہاتھ میں مسام ہوتے ہیں نا، اس میں جذب ہو جاتی ہے، چیز اندر چلی جاتی ہے، خالی تری سے بعض اوقات کام نہیں بنتا، اس کو دھونا ہی پڑے گا، کتنی ٹھنڈک کیوں نہ ہو، تھوڑی بہت تو مطلب ٹھنڈک انسان کو برداشت کرنی چاہیے، تھوڑا گرم پانی ہو تو اس کو آپ نارمل پانی کو ڈال کر، لیکن بہرحال اس کو دھوئیں، خالی تری پھیرنے سے پاک نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات گوشت خرید کے لاتے ہیں، اس کو دھونے کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں، پورا گوشت لال ہو جاتا ہے، اب اس کی کوئی چھینٹیں اڑ کر لگ گئیں تو وہ ناپاک ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں بعض اوقات جب ذبح کیا جاتا ہے تو جو ذبح کے وقت بہتا خون ہوتا ہے اس میں کچھ بوٹیاں آلودہ ہو جاتی ہیں، وہ تو خون ناپاک ہے، جو بھی بہے گا نا وہ خون ناپاک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا کاٹ کے ران علیحدہ کی، اب ران کے بوٹیاں نکالیں، ان کے اندر جو خون موجود ہے وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ جو بہہ گیا نا وہ ناپاک تھا، جو گوشت کے اندر خون موجود ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ اگر وہ ایسی تھیں کہ بوٹیاں رکھی تھیں اس میں بہتا خون شامل ہو گیا تھا، وہ اس پانی کے اندر ڈالی گئیں تو یہ پانی ناپاک ہے، اور اس کی چھینٹیں جہاں لگیں گی اسے بھی ناپاک کریں گی۔ لیکن ایسا گوشت کہ جو بہتے خون میں آلودہ نہیں ہوا، اس کے اپنے اندر خون موجود ہے، وہ جب پانی میں ملے گا تو وہ بالکل پاک ہے، چاہے پانی کا رنگ لال ہو جائے، اور اس سے کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں دیوار قبلہ کی طرف ہیٹر لگے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں آگ کے سامنے نماز پڑھنا فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ جیسے آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی عبادت سے مشابہت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ ہیٹر کو سامنے رکھ کے عبادت کر رہی ہو، تو یہاں وہ مشابہت نہیں ہے، تو آپ بالکل بلا کراہت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم دین اپنی رائے سے اس کو بھی مکروہ قرار دیں، لیکن ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے عرف میں یہ چیز بالکل رائج ہے، اور کوئی بھی ہیٹر کو آگ کے قائم مقام ہرگز نہیں سمجھتا ہے۔
لہٰذا اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی چوتھی تکبیر کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہاتھ کب چھوڑنے چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے پہلے؟ دیکھیں سنت طریقہ یہ ہے جیسے ہی چوتھی تکبیر پھیری جائے فوراً ہاتھ کھول دیں، ہاتھ کھولنے کے بعد سلام پھیرے جاتے ہیں، اور دونوں ہاتھ کھولیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے ایک چھوڑیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم، پھر دوسرا چھوڑیں گے۔ اب جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بڑے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ میں اپنے بڑوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو مطلب ماشاءاللہ سفید ریش بھی ہیں، ہمیشہ دین سیکھا کریں۔ آپ نے سنی سنائی چیزوں سے بعض اوقات چیز کو اپنایا ہوتا ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کی حقارت بیان کر رہا مقصود ہے۔ خدا را چیز سیکھنے سے صحیح آتی ہے۔ ایک دفعہ اپنی نماز جنازہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ سب کسی کو چیک کروا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ سال سے غلطیاں کر رہے ہوں۔ میرا تو بڑا تجربہ ہے اس فیلڈ کا کہ کتنے لوگ پرانے ہمارے پاس آ کر جب انہوں نے اپنی نمازیں سنائیں، ایک ہوتا ہے تجوید میں غلطی، ایک ہے زبر زیر پیش کی غلطی۔ کہاں پہ زبر لگی ہوئی ہے زیر پڑھ رہے ہیں، زیر ہے تو پیش پڑھ رہے ہیں اس کو، جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچ رہے، لحن جلی ہو رہا ہے، گناہ گار ہو رہے ہیں، مسلسل گناہ گار ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جی پرانے ہیں۔ ہم تو 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو 30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں یہ بتائیے کہ 30 سال سے نماز پڑھنے والے کو یہ کہاں سے گارنٹی مل گئی کہ تمہاری نماز میں اب کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم 30 سال سے پڑھ رہے ہو؟ اگر 30 سال میں پہلے کوئی غلطی ہو گئی یا درمیان میں کوئی غلطی شامل ہو گئی اور آپ اس پہ مطلع نہیں ہوئے تو 100 سال بھی پڑھتے رہیں گے تب بھی ایسے رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنیے غور سے، کہ بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا، تو غلطی ہو سکتی ہے، اس کو چیک کروا لینا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا بیوہ چاچی یا مامی سے نکاح کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل یہ صحیح ہے، ان میں حرمت ابدیہ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں بس چچی میں یہ دیکھ لیں وہ سگی خالہ نہ ہو تو بالکل نکاح ہو سکتا ہے۔ ماموں اگر طلاق دے دیتے ہیں تو آپ اس سے نکاح کر لیں، اگر چچی کہیں باہر سے آئی ہیں، خالہ نہیں ہے، تو ان سے بعد میں نکاح بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی بیوہ ہیں، ان کی کچھ بیٹیاں ہیں تو وہ سود باقاعدہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہمارے لیے تو بالکل جائز ہے کیونکہ ہمارا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ بیچارے نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں مفادات اخروی مفادات پر غالبی نظر آتے ہیں، جن کو دنیا کی پریشانیاں پہاڑ کے برابر نظر آتی ہیں اور آخرت کی پریشانیوں کو بالکل چیونٹیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی بھی انسان کو عقل اور سمجھ ہوتی تو وہ یہ سمجھ پاتا کہ آخرت کی ہولناکی دنیا کی ہولناکیوں سے بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ کا نفس جو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا وہ آخرت میں کیسے برداشت کرے گا، جبکہ یہاں تو کوئی سہارا دینے والے لوگ بھی ہیں، مرنے کے بعد تو اب اکیلے جائیں گے۔ یاد رکھیں جو خالصتاً سود کو حلال سمجھے، جائز سمجھے، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد جس کو کہتے ہیں، اس کے تمام زندگی کے تمام پچھلے عمل برباد ہو جائیں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کو دوبارہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ نکاح تو خیر بیوہ ہیں، ان کا نکاح تجدید نکاح کی تو صورت ہی نہیں ہے، لیکن ان کا نکاح بریک ہو جائے گا شوہر سے، اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کتنی عورتیں جسم فروشیاں کر رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں ہمارا کوئی سہارا نہیں تو ہم کیا کریں۔ کتنے نوجوان ڈاکہ مار رہے ہیں، وہ صرف یہی علت پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نوکری نہیں ملتی تو ہم کیا کریں۔ تو کیا مطلب ان سب کو کہیں کہ صحیح کر رہے ہیں؟ تو ایک تو وہ خود گناہ کر رہی ہیں، پھر آپ نے کہا وہ دوسری بیواؤں کو ترغیب دے رہی ہیں، تو یہ اپنے لیے خوب آخرت کی بربادی کا سامان کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے آپ گزارا کر لیں یہاں پر، یہ آپ کو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن مر کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر مشکل تھا یہ معاملہ۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس کی بہت ساری اور صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کر کے ان سے حل طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستہ نکالے گا۔ ایک کالر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یوسف میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر خبروں میں کوئی خبر گانے کے ساتھ چلائی جائے تو ایسی خبر کو سننے کا کیا حکم ہوگا؟ میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر کسی شخص نے ماضی میں بینک وغیرہ سے سود لے کر وہ رقم کسی کو بطور قرض دے دی ہو، اب وہ شخص اس رقم کو بغیر صاف نیت کے صدقہ کرنا چاہتا ہے جس نے سود لیا ہے، لیکن قرض دار فی الحال قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو کیا وہ یوں کر سکتا ہے کہ اپنے پاس سے وہ رقم بغیر صاف نیت کے دے دے اور جب اسے قرض واپس ملے تو وہ خود رکھ لے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ آپ کی تحریر شدہ کتاب باطنی گناہ اور ان کے علاج میں لکھا ہے
کہ متکبر شخص کے چہرے پر اکثر کرختی نظر آئے گی، مسکراہٹ بہت کم دکھائی دے گی. تو اگر کسی شخص کا مزاج ہی سنجیدہ ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ خرید و فروخت کرتے وقت بھاؤ کم کروانا چاہیے کیونکہ یہ حسنین کریمین علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ کسی امیر آدمی سے مہنگے داموں مال خریدنا مال کو ضائع کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیجیے گا. اور بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو چھوٹے بچے کو دھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اچھا جی. اور یہ کہ میرے سے لوگ نا اکثر چیزیں مانگتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، بہت زیادہ مانگتے ہیں، تو میں کئی دفعہ تنگ آ کے کہہ دیتی ہوں میرے پاس نہیں ہے، جھوٹ بول دیتی ہوں، تو اس جھوٹ کا کیا حکم ہوگا؟ اور بس تھینک یو. اللہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی مجھ سے چند سوالات ہیں. میرا یہ پہلا سب آپ کی آوازیں ایک جیسی لگتی ہیں، مجھے لگتا ہے ساری ایک ہی گھر کی بہنیں تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ سب کے سلام کا سٹائل ایک جیسا ہے. لوگ بھی کہتے ہوں گے یہ سب مجھے لگتا ہے آوازیں بدل بدل کے بول رہی ہیں، یا پھر یہ سب ایک کیا ہوا ہے. تھوڑے سٹائل چینج کر لیا کریں تاکہ بدگمانی کا شکار نہ ہو کوئی. ٹھیک ہے چلیں بولیے پوچھیے. ہاں جی. میرا فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی حالت میں بعض اوقات منہ پر دوپٹہ آ جائے تو اس صورت میں نماز کے کیا حکم ہوگا؟ جی. اور میرا سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ اگر ایسا باریک دوپٹہ جو دیکھنے میں تو باریک ہو لیکن سر پر کرنے سے سر کے جو بالوں کی سیاہی ہے وہ نظر نہ آئے تو کیا خواتین ایسے دوپٹے کو اوڑھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ اور جی. میرا تھرڈ کوسچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واش روم جانے سے پہلے واش روم کی دعا پڑھ لے لیکن پھر اسے کوئی کام یاد آ جائے، کوئی کام کرنے کے لیے چلا جائے، تو واپس جب واش روم کے لیے جائے تو پھر دوبارہ دعا اس کو پڑھنا ہوگی؟ اور ہاں جی. بس جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں عرض کرتا ہوں. ایک ہی بہن نے کویشچن کیا کہ بعض ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انکم بڑھانے کے لیے غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں، اور ان کی پھر وہ ٹیسٹ لیب وغیرہ جو ہوتی ہیں ان سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ کمیشن وغیرہ کماتے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، غریب کو لوٹنا ہے. چاہے غریب نہ ہو امیر بھی ہو، بہرحال ناجائز طریقے سے اس کے پیسے کو حاصل کرنا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے مکمل طور پر، وہ اس کے اعتماد کو گویا کہ اس سے منافع حاصل کر رہا ہے، یہ سب ناجائز ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ویسے تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے گا کہ ڈاکٹر ایسا کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو کیوں کر رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ماشاءاللہ ویسے ڈاکٹرز کی انکم بہت اچھی ہوتی ہے. اگر یہ روزانہ 100 پیشنٹ بھی دیکھیں اور ہر ایک سے 50% لیں تو تب بھی ڈیلی 5,000 روپے کمائیں گے، مہینے کے تقریباً 1.5 لاکھ بن جاتے ہیں. تو اگر جائز طریقے سے بھی کریں، دیانتداری سے کریں، پھر بھی بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال یہ ناجائز ہے. اس طرح اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. ان لوگوں کو تلاش کرے جن کو اس طرح غیر ضروری ٹیسٹ لکھوا کے ان سے پیسہ نکلوایا، ان کو پیسے واپس کرے. اگر نہیں معلوم ہے تو اندازہ کر کے ان کی طرف سے صدقہ کرے تاکہ آخرت کے وبال سے نجات ملے. مجھے امید ہے اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے ڈاکٹر دیکھ رہا ہوگا تو میرے لیے کوئی انجیکشن ہی تیار کر لے گا کہ مفتی صاحب کی بھی لگا دیتا ہوں، زبان ہی بند ہو جائے. کیونکہ عموماً اصلاح قبول نہیں کی جاتی. جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے، انکم چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہے، چاہے جائز ناجائز، اگر کوئی شخص گمراہی کا راستہ اختیار کر لے تو اسے نصیحت کرنے والا بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے. مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. لیکن یاد رکھیے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. مرنے کے بعد پھر ڈاکٹر ہو چاہے وہ ٹی بی کا مریض ہو، قبر میں پہنچنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب وہ خود دے گا. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ فرماتی ہیں کہ اپنے بچوں کو غیر مسلم ٹیچرز سے پڑھوانا کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں جس میں مسلمان ٹیچر ہو یا غیر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے میتھمیٹکس وغیرہ ہے، سائنس ہے، اس طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اور بہت ساری ایسے مضامین ہیں. ہاں اسلامیات غیر مسلم سے پڑھوانا یہ بڑی قابل تعجب بات ہے، یا کوئی ایسا مضمون پڑھوانا جس میں اسلام کے خلاف کوئی چیز ہو تو یقیناً اس وجہ سے منع کیا جا سکتا ہے، ورنہ غیر مسلم اساتذہ سے پڑھوانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ بیوی میکے چلی گئی ہے ناراض ہو کر، اور اس نے شرط رکھی ہے کہ جب تک اپنی والدہ کو کہیں اور نہیں نکالو گے گھر سے میں واپس نہیں آؤں گی. اور جب وہ بیوی کو لینے گیا تو سسرال والوں نے بھی اس کی بہت بے عزتی کی ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں یہاں پر پہلی بات میں مطلب ایک معتدل صورتحال پر کلام کروں گا، جو اعتدال والی صورت ہے۔ سب سے پہلے جو بیٹا ہے وہ بھی غور کرے کہ کیا میری والدہ کی طرف سے کچھ ایسی زیادتیاں تو نہیں ہوتی جس سے مکمل فیڈ اپ ہو کے بیوی وہاں چلی گئی ہے، مثلا بیجا ڈانٹنا، ڈپٹنا، الزام لگانا، بہتان تراشی، بہت ہی زیادہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہو۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، ساسوں کے اندر فطرتاً ایسا ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک قسم کی ساس ہوتی ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ان کا مطالبہ بالکل بجا ہے، کہ یہ فقہا نے واضح لکھا ہے کہ اگر سسرال میں بچی رہتی ہے اور ان کے ساتھ آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے اور مطلب دل بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، تو پھر الگ رہائش رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے گھر کو بنائے، ماں کی دل آزاری بھی نہ ہو، ماں کو بھی عزت عطا فرمائے، ان کو اسی گھر میں رہنے دے، کرائے پر لے کر اپنی بیوی کو رہ دے گھر میں رہے، یہ سب سے بیسٹ صورتحال۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ماں اچھی ہے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، وہ اپنی سگی مائیں بھی کر لیتی ہیں، تو ہماری بعض بچیاں جو خصوصاً جو جدید ماحول کی ہیں وہ چاہتی نہیں ہے کہ ساس کا وجود بھی گھر میں نظر آئے، کیونکہ انہیں چاہیے ہوتا ہے صبح سوئیں، دوپہر کو اٹھیں، باہر سے پھر کھانا منگا لیا جائے، پھر شوہر کے ساتھ باہر جائیں، رات کو پیزا آ جائے گا، سہیلیاں گھر میں آئیں گی، ہلڑ بازی ہوگی، او لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، ساس اس میں روک ٹوک ڈالے گی، اس وجہ سے ناراض ہو کے میکے چلی گئیں کہ ساس کا کانٹا نکلے تو ہم آزادی سے سوئیں، کھائیں، پئیں، کچن کے اندر سنک میں برتن یوں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ مکھیاں بھنک رہی ہیں، گندا پڑا ہوا ہے گھر، لیکن وہ میک اپ کر کے کہاں جا رہی ہو جی؟ وہ فلاں میری سہیلی کے بچے کی سالگرہ ہے، گھر کو لیپا پوتی نہیں کرتی، اپنی لیپا پوتی کر رہی ہیں۔ اس طرح کے کوئی معاملات کی وجہ سے ناراض ہو کے چلی گئی کہ ساس رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر یہ تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، وہ شدید سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ ایسی صورت میں شوہر کو ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں، غلطی تمہاری ہی، میری ماں کی نہیں ہے، تمہیں ماں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ہاں اگر ماں کی غلطی ہے مجھے بتاؤ، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس طرح یہ دو جانبین سے بعض اوقات زیادتی ہوتی ہیں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض خبریں ایسی آتی ہیں جو گانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا سننا کیسا ہے؟ دیکھیں گانا فی نفسی تو منع نہیں ہوتا، میوزک کو تھوڑا بہت منع کیا گیا ہے، اس میں دیکھ لیں کہ اگر میوزک ہی سنانا مقصود ہے تو آواز آہستہ کر دیں، نہ سنیں وہ خبر، مطلب خاص طور پہ وہ جو معظم دینی ہیں، جو دین کی طرف زیادہ مائل ہیں، ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، تو آپ نہ سنیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبر چل رہی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارا مقصود خبر ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ کا میوزک نہیں ہوتا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیں جیسے ہم روڈ پہ نکلتے ہیں تو ہماری نگاہوں کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک عورت یہاں سے نکل رہی ہے، ایک یہاں سے نکل رہی، نکاح کے دائرے میں تو یہ بھی آ گئی، گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو نہیں ہوں گے، کیوں؟ ہمارا مطمع نظر یا ہمارا مقصود ان عورتوں کو دیکھنا نہیں ہے، ہم تو سامنے دیکھ رہے ہیں، تو ویسے دائرے میں آ گئی۔ تو یوں بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے مقصود اصلی ہوتی ہے، ایک چیز تابع ہو کے اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تابع کا اعتبار نہیں ہوگا، مقصود کا اعتبار ہوگا۔ بہتر تو یہ صورتحال ہے کہ میوزک وغیرہ نہ سنا جائے، لیکن اگر کوئی خبریں سنتا ہے اور مقصود میوزک نہیں ہے، نالج حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے گنجائش نکلے گی، لیکن جہاں میوزک ہی اصل بن جائے وہاں پہ اجتناب کریں، سب سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے بینک سے سود لے کر یا کہیں سے سود لے کر کسی کو قرض دے دیا، ابھی قرض دار بیچارہ دے نہیں سکتا ہے، تو اس کو خیال آئے میں نے غلط کیا ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ جو سود کا پیسہ ہے اس کو واپس لوٹا دیں، یا اگر جس سے لیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے تو صدقہ کر دیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے پاس سے پیسہ صدقہ کر دیں پھر اس سے قرضہ لے لیں؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، یہ جو آپ پیسہ دیتے ہیں وہ فکس نہیں ہو جاتا کہ یہی سودی پیسہ ہے، آپ نے دے دیا، سود کا وبال آپ پر ہے، نوٹ چاہے تبدیل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جس سے لیا ہے اس کو اپنے پاس سے دے دیں، پھر اس سے قرض واپس لے لیجیے گا، تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ کویسچنز کافی سارے ہم نے لے لیے تھے، لیکن ٹائم بہت کم رہا، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سب سے پہلے ان کویسچنز کو لیں گے اور پھر نئی کالز لی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، اور میری گزارش ہے کہ اپنی پاکستان کی فوج سے محبت کریں، آرمی سے بہت پیار کریں، ہمارا سکون، ہمارا اطمینان یہ آرمی کے نوجوانوں کی تکلیفیں برداشت کرنے اور جاگنے پر منحصر ہے، وہ ہمارے لیے محنتیں کرتے ہیں، ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب